अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफर रहमान हाजिर खिदमत। इंडिया पाकिस्तान वॉर, ऑपरेशन बुनियान मरसूस, सीसा पिलाई हुई दीवार, आहनी दीवार की तरह ऑपरेशन किया गया पाकिस्तान की तरफ से। बिफिटिंग रिस्पॉन्स था, वेल प्लान्ड, वेल टाइम्ड रिस्पॉन्स था, मैयड रिस्पॉन्स था और इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स था। तो ये विक्ट्री है पाकिस्तान की इस वॉर में। strategic, technological, and the will and resolve of the armed forces and the people of Pakistan that manifests in this victory. और इसका एक पूरा पस मंज़र है हमारे यहाँ वॉर्स का, स्कर्मिशेस का, कॉन्फ्लिक्ट्स का, और कश्मीर उसका एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट रहा है। इसके अलावा भी और भी डिस्प्यूट्स हैं पाकिस्तान इंडिया के, इंडस वाटर्स के और दीगर ब्ला ब्ला ब्ला। इसका पस मंज़र, इसका एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव और हाउ वी वेंट अबाउट इट, और आगे की क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए दुनिया के अंदर, रीजन में और ग्लोबल होराइज़न पे, ग्लोबल जो हमारा कैनवस है उस पर इसका क्या इम्पैक्ट आया है। तो आज हमने मधु की है स्टूडियो में इंतहाई मौजूद शख्सियत जनाब नज़ीर हुसैन, आप साबिक़ चीफ ऑफ प्रोटोकॉल पाकिस्तान और साबिक़ एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा अमूर हैं और आजकल सदर हैं पाकिस्तान जॉइंट चैम्बर, पाकिस्तान चाइना जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। जनाब हम आपको वेलकम करते हैं जी, बहुत शुक्रिया। माइक इज handed over to you. जी, the house is open, Janab. Yes, so kind of you, Janab, to giving me this opportunity. Opportunity के अलावा भी एक open space. आपने कहा कि वॉर विद इंडिया ये सिर्फ मेरा साहब किनेटिक वॉर नहीं है, ये थी। मैं है इसलिए कह रहा हूँ कि इट हैज़ नॉट येट फुली एंडेड। नंबर वन, इट्स अ सीज फायर। ये दो आइडियोलॉजीज की वॉर भी थी, या है और कंटिन्यू करेगी। ये दो नैरेटिव्स की वॉर भी है, जो है और कंटिन्यू करेगी। ये दो मुल्कों की भी वॉर भी है और ये दो मिलिट्रीज की वॉर भी है, ठीक, यू नो, और दो सोचों की वॉर भी है। एग्जैक्ट आइडियोलॉजी, जो आप आइडियोलॉजीज कह रहे हैं, ठीक है, यू नो। और इसी से ही निकला है टू नेशन थॉट। हाँ, वो जो थ्योरी भी हम कहते हैं उर्फ़े आम में, इट्स अ थॉट, इट्स अ थॉट, लेट्स कॉल इट अ थॉट। थॉट इज अ बेटर वर्ड, ठीक है। टू नेशन थॉट प्रोसेस, वो इकबाल ने भी उसको उजागर किया, जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने उनको एग्जीक्यूट किया, और ये इस सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के दिल में ये बिल्कुल लिखा गया है, यू नो। जिस तरह इट इज इनग्रेन्ड डीप इन देयर हार्ट्स, इन देयर साइकी, ये अब कोई चीज निकाल नहीं सकता कोई, इन देयर साइकी। अब ये जो इंडियन कमेंटेटर्स हैं या वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, उनको ये जो सटल फीलिंग, सेंटीमेंट है, सटल सेंटीमेंट जो है, उसको वो गेज नहीं कर सकते, उनको वो समझ नहीं पाते। वेरी गुड, बहुत अच्छा तज़िया, क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं कर, क्योंकि इस पे बहुत बात होती है लेकिन वो इसको असेस ही नहीं कर पाते। हाँ, और वो इसलिए नहीं कर सकते कि उनको ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ठीक है। वेस्ट जो है मोस्टली पिछले 200 साल से या 300 साल से एक इंपीरियलिस्ट की पोजीशन में रहा है ग्लोबली। चाहे वो ब्रिटेन था, चाहे वो यूरोपियन जर्मन्स थे या फ्रेंच थे या डच थे, और अमेरिकन खुद भी थे। तो चूँकि उनकी जो डीलिंग थी ग्लोबली, वो एक इंपीरियलिस्ट थी, तो वो फील नहीं करते कि हाउ टू बी अ वीकर पीपल इन अ सोसाइटी, ठीक है। और यानी वो एम्पैथी तो उनमें आ ही नहीं सकती, बिल्कुल परफेक्ट एनालिसिस। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, अब चूंकि अभी तक वो जो रेजिड्यू है ना इंपीरियलिज्म का, आइडियोलॉजी का, थॉट का और फीलिंग्स का, वो अभी तक उनके हाँ है। चाहे वो स्कॉलर्स लिबरल आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हों, चाहे वो जो स्कॉलर्स या इंपीरियलिस्ट हों। मैं अर्ज़ करूं, इस वक्त भी लंदन में
اور خاص کر لنڈن میں یو کے میں امپیریلسٹ تھاٹ پریویل کرتا کر رہی کرتا ہے ڈومینیٹ کر رہی ہے. ڈومینیٹ کرتا ہے. اور امریکن جو اسٹریٹجی ہے اس کے اندر بھی ایک امپیریلسٹ سینٹیمنٹ ابھی بھی موجود ہے. ٹھیک. جو مرضی کہیں کہ امریکن سوسائٹی جو ہے بڑی لبرل ہے, بڑی ٹالرنٹ ہے, جو بھی ہے, سب کے لیے اپورچونٹی, لیکن ڈومیننٹ تھاٹ وہی ہے. ڈومیننٹ تھاٹ وہی ہے. اور اسی کو ہم یہ ہیجمنی کیا آ جاتا ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں کہ دس از اے ویسٹرن سویلائزیشن کی اورینٹیشن. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب جب ہم ادھر آتے ہیں پاکستان ہندوستان کی پہلے ہم بات کر لیتے ہیں, پھر چائنا کی طرف اور ریجن کی طرف جائیں گے. اب ویزاوی پاکستان اینڈ انڈیا, یہ جو مسلم آپ اس کو کہیں گے کہ انڈیپینڈنس کا تھاٹ جو ہے یہ کہاں سے آیا؟ اب ٹھیک ہے, مسلمانوں نے یہاں پر دہلی سلطنت بھی تھی, مغلس بھی تھے, انہوں نے کئی 100 سال تک یہاں پر حکومت کی, اور کلچرل انفلوئنس بھی ہوا مسلمانوں کا. اور صرف مسلمانوں کے میاں صاحب مذہب کی حد تک نہیں تھا, مچ بیانڈ ریلیجن. ان کا وے آف لائف, ان کا جو لائف سٹائل تھا جب انٹریکشن اسی سب کانٹیننٹ میں جو پرشین لینگویج تھی وہ اٹ واز دا لینگویج آف دا کورٹ کی لینگویج, اٹ واز اے لینگویج آف کلچر, آفیشیل لینگویج, اٹ واز اے لینگویج آف کلچر, اٹ واز لینگویج آف اسکالرشپ, اٹ واز لینگویج آف لا بائی دا وے. ٹھیک ہے, لیگل لینگویج بھی تھی. تو اب ہر سویلائزیشن کو اپس اینڈ ڈاؤن سائیکل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مسلمانوں بھی اسی سے گزرے ہیں. یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے, اپنے آڈینس کے لیے بھی, یہ اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا دیکھ کہ یہ ہم کیوں ریئیکٹ کر رہے ہیں, دا وے وی ریئیکٹڈ. اور یہ گلوبل ورلڈ کے لیے بھی ضروری ہے سمجھنا کہ وائی پاکستان ریئیکٹڈ دا وے اٹ ریئیکٹڈ. اور انڈین جو لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, چاہے وہ ان کے سوشل سفیئر کے لوگ ہوں, ان کو بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وائی وی ریئیکٹ اینڈ ریئیکٹڈ اینڈ وائی دا مسلمز آف انڈیا ریئیکٹ دا وے دے ریئیکٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ اگین ہے. یہ جو ریجن تھا ہمارا جس میں آج پاکستان ہے یا بنگال ہے, یہ سینچریز کے لیے ہم نے ایک دفعہ ڈسکشن کر چکے ہیں. جی ہم نے کیا اس کے اوپر, لیکن بریفلی ایک آدھے منٹ میں ہم اس کو ختم کرتے ہیں. کہنا یہ مقصد تھا کہ اوور سینچریز یہ ایکسپوز تھا سینٹرل ایشیا کو اور ویسٹ ایشیا کو. ٹھیک ہے. جہاں سے وہ کلچر سیپ ان ہوا, لیٹ می یوز دا ورڈ سیپ ان ہوا گریجولی. ٹھیک ہے. اور اس ریجن کے لوگوں نے ان کا کلچر, ان کا ٹریڈیشن, ان کا تھاٹ پروسیس, ان کی فلاسفی اکارڈنگ along with دی ریلیجن. ریلیجن تو 1500 سال پرانا ہے صرف. ٹھیک ہے. لیکن جو کلچر اور فلاسفی اور انفلوئنس ہے وہ تو کئی ہزار سال پرانا ہے. جی جی. ٹھیک ہے. ایون تو اس لیے انہوں نے اس کو جسے کہتے ہیں ابزارب کیا. اینڈ ود دا پیسیج آف ٹائم اس علاقے کے لوگ, کچھ لوگ, میں لیٹ می کال اٹ کچھ لوگ جو پریڈومینٹلی اب مسلم ہیں, اور کافی حد تک بائی دا وے جو سکھ ہیں, انہوں نے بھی اس کلچر کو ابزارب کیا. ٹھیک ہے. یہ اور they adapted themselves exactly to that. یہ جیسے یہ اور بات ہے کہ انہوں نے فائنلی اسلام قبول نہیں, اسلام ایز اے ریلیجن اڈاپٹ نہیں کیا, لیکن وہ اس کی جو ریلیٹڈ, لیکن ان کی کوئی لائک مائنڈڈنس نظر آتی ہے, ان کی جو ریلیٹڈ کلچرل ایسپیکٹس ہیں وہ آپ کو نظر کافی آئیڈینٹیکل ہیں. تو اس لیے یہ جب 47 میں ہم تھوڑا سا تیز آگے آتے ہیں, 47 میں جب اس ریالٹی کو, یہ ریالٹی تھی, اور ان اے وے اٹ از گڈ کہ برٹن نے جانے سے پہلے اس ریالٹی کو اپریشیٹ کیا. ٹھیک ہے. اور اپریسیشن کے نتیجے میں جو کہ پہلے بہت پہلے ایک موومنٹ چل چکی تھی انڈیپینڈنس کے لیے, جس کو 1940 سے ہم جس کو جو بیس بنا ٹو نیشن تھاٹ کا. ٹھیک. یہ سارا اکٹھا ہونا. اب ٹو نیشن تھاٹ ایوالو ہوئی ساری صورتحال میں. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ امپوز کی گئی, کیا گیا, تو ایسا نہیں ہے, صرف وہ مذہب کی حد تک تھا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اس لیے میں نے یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیا آپ کو تاکہ یہ تھاٹ تھا ایک. جی جی. اور فائنلی جب 47 میں یہ آیا, تو بائی دیٹ ٹائم یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی ایک علیحدہ آئیڈینٹی بنا چکے تھے. ایک ڈسٹنکٹ ہماری آئیڈینٹی, وہ آئیڈینٹی واز ان کانفلکٹ ود دا ریسٹ آف دا انڈین پاپولیشن جو پریڈومیننٹلی ہندو تھی.
ٹھیک ہے, یا انٹچیبلس تھے وہ, ٹھیک ہے, ان کے ویزا بھی یہ آئیڈینٹی بالکل اپنی distinct. شیپ لے چکی تھی. ٹھیک ہے, اب وہ ان کی ویلیوز میں میاں صاحب اتنا ڈفرنس تھا کہ ان کے لیے کٹھے رہنا ممکن نہیں تھا, کیونکہ ایک تو یہ سینچریز کا انفلوئنس تھا, پھر وہ اس کو انٹرنلائز کر چکے تھے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کسی کنٹری میں رہتے ہو, سوسائٹی میں رہتے ہو, لیکن آپ وہ سوسائٹی کو آپ انٹرنلائز نہیں کرتے. لیکن یہاں کے جو لوگ تھے, یعنی آپ ان آئسولیشن ہی رہتے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو کلچر آیا وہاں سے, ویسٹ ایشیا سے, سینٹرل ایشیا سے اور پرشیا سے اور عرب ورلڈ سے, اس کو انٹرنلائز کر لیا. تو دے بیکیم, یعنی عام دوسری زبان میں دے گاٹ انٹیگریٹڈ انٹو اٹ ان اے وے, انہوں نے ایبزارب کیا, ایبزارب بھی کر لیا. جس کی وجہ سے ان کی آئیڈینٹی ڈفرنٹ ہو گئی ان لوگوں سے جنہوں نے اڈاپٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور وہ ہندو ہو ویل گئے. ایکسپلینڈ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ یہ ہے بڑا ہے. اب آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ اس سارے پروسیس کو بھول جاؤ؟ اب چونکہ آپ ایک جغرافیکل ساؤتھ ایشیا سب کانٹیننٹ میں رہتے ہو تو آپ سارے برابر ہو. وہ تو پروسیس آپ کا بیسک ایڈیفس ہے, ایگزیکٹلی ہو نہیں سکتا, اس کے اوپر ہی آپ کھڑے ہیں نا. یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اتنا انگرینڈ ہے, اتنا ڈیپ ڈاؤن آپ کے اندر, وہ ڈی این اے کے اندر چلا جا چکا ہے. ٹھیک ہے, جا چکا ہے. اب ایکسپیکٹ کرنا کہ پاکستان ول بیہیو دا سیم وے ایز انڈینس ایکسپیکٹ یو ٹو بیہیو, یا ویسٹ ایکسپیکٹ کرے کہ آپ اسی طرح بیہیو کریں گے, بیکاز آپ ایک جغرافیکل ریجن میں رہتے ہو. تو جغرافیکل ریجن جو ہے وہ سیکنڈری ہے. ٹھیک ہے, مین چیز جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ آپ کی جسے آپ کہیں کہ انڈیویجوالٹی ہے, ٹھیک ہے, انفرادیت ہے. اس انفرادیت نے جنم دیا اس تھاٹ کو کہ وی آر اے ڈفرنٹ نیشن. اب 47 جب ہوا تھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کافی کامن ایکسپیرینس تھے ہندو کے اور مسلمان. ناؤ لیٹس کنفائن دس ٹو ٹو فریزز, پوائنٹس آف کنورجنس, مسلمس اور ہندوز. ہوتا یہ کہ چونکہ اتنے وقت سے ہم ایک پولیٹیکل اسٹرگل کٹھے کر رہے تھے, جب یہ نوبت آ گئی, یہ فیصلہ ہو گیا, یہ ریئلائزیشن آ گئی کہ انگریزوں سے ڈفرنٹ لوگ ہیں, یہ ڈفرنٹ لوگ ہیں. اب چاہیے یہ تھا جس طرح پاکستان نے ہندوستان کو دل سے ایکسیپٹ کر لیا ایز اے انڈیپینڈنٹ کنٹری, ان کو بھی چاہیے تھا ریسیپروسٹی کہ پاکستان کو دل سے مانتے کہ دس از اے سیپریٹ یونٹ اینڈ دے آر سیپریٹ پیپل اینڈ دے آر جسٹیفائڈ ان ہیونگ, دے آر ڈفرنٹ دین اس. ٹھیک ہے, یہ شاید انہوں نے ابزارب نہیں, بات انہوں نے کیا ہضم نہیں ہوئی تھی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے وہ ڈفرنٹ ہے. او بھائی, آپ پرشین کو بھی تو سیپریٹ سمجھتے ہو نا, آپ افغانستان کو بھی سیپریٹ سمجھتے ہو, حالانکہ ہمارے کافی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ کامن ہے ود افغانستان اینڈ پرشیا اینڈ سینٹرل ایشیا. ٹھیک ہے, جب آپ ان کو سیپریٹ آئیڈینٹی مانتے ہو, ہم بھی ود دا پیسج آف ٹائم ان کی طرح کے ہو گئے ہیں. تو وی آر ناٹ ڈفرنٹ. لیکن انفارچونیٹلی ہندوستان نے آپ کو میاں صاحب ایکسیپٹ نہیں کیا ایز اے انڈیپینڈنٹ نیشن, انڈیپینڈنٹ پیپل. اب کیا کر رہا ہے وہ پچھلے 70 سال سے, وہ آپ کو گریز رہا ہے, وہ آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ جی گریٹر انڈیا, اکھنڈ بھارت, جس کو اردو میں یا ہندی میں اکھنڈ بھارت, گریٹ گرینڈ انڈیا. اچھا, اب اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے, وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ کتنے 100 سالوں سے ہم پہ حملے ہوتے رہے ایسٹ کی طرف سے, ویسٹ کی طرف سے. اب اس کو انہوں نے کیا نام دیا باقاعدہ, اس کو کہتے ہیں ریورس انویژن. ریورس انویژن, کہ ہمیں وہاں سے انویژنس ہوتی رہی, اب ہم اس کو وی آر ریورس سیٹلنگ دا اسکور. ایگزیکٹلی. اچھا, اب وہ اکھنڈ بھارت کا جو کانسیپٹ کے اندر بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا, یہ دس از دا تھاٹ. اس میں لوگ چاہ رہے تھے کہ یہ بات سمجھ آئے, یہ تھاٹ اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بدلہ لیں گے کیونکہ آپ نے ہمارے تھاٹ کو, ہمارے کلچر کو, ہماری ایڈیالوجی کو ان اے وے پولیوٹ کیا ہے. اچھا, ایک میں نی جرک اس میں انٹری کرنے لگا ہوں. آپریشن بنیان مرصوص نے اس تھاٹ کو جھولٹ دیا. ویسے میں آتا ہوں. ہاں, جو میں نے کہا نا کہ یہ صرف اسٹرگل دو کنٹری کی نہیں ہے, ایڈیالوجی کی. میں ادھر آتا ہوں, 1 منٹ میں آیا. لیٹ می کمپلیٹ دس آرگومنٹ کہ اب وہ اس کو ریورس انویژن کرنا چاہ رہے ہیں. افغانستان مسٹ نو دس کہ دے وانٹ
Pakistan and Afghanistan to be part of the greater India. تو لہٰذا mullahs of Kabul must register and recognize کہ اگر آج ہمارے پرابلم انڈیا کے ساتھ ہے تو کل آپ کے بھی ہونے والے ہیں. بیکاز ان کا جو حالانکہ انڈیا نے انہیں بڑا وو کیا ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے, تو لہٰذا ان کو سمجھ آ جانی چاہیے. میں بھی دیکھیں دس از ہائی ٹائم, یہ اب بہت ضروری ہے. ہاں یہ ضروری ہے. صحیح. اچھا, یہ آپ نے اچھا میسج دیا ہے. یہ ان کے لیے میسج ہے سر. از ریٹن آن دا وال. اٹس ریٹن آن دا وال. وہ اپنا بارڈر لے جانا چاہ رہے ہیں آمو دریا پہ. ٹھیک ہے. آمو دریا ہماری آڈینس کے لیے ہم ایکسپلین کر دیں, وہ ریور ہے سینٹرل ایشیا اور افغانستان کے درمیان میں جو بارڈر بنتا ہے. اب دہلی والے جانا چاہتے ہیں آل دا وے اپ ٹو آمو دریا, اور وہ پاکستان کا راستہ روک رہے ہیں کہ آپ افغانستان والے پاکستان کو آگے نہ جانے دیں. اب ہماری تاریخ, ہمارا کلچر, ہماری ایڈیالوجی, ہمارا تھاٹ پروسیس, ہمارا جینز ایون, دے آل بلانگ ٹو دوز سوسائٹیز اینڈ کنٹریز جو سینٹرل ایشیا کی ہے. اب یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے کانفلکٹ. میں نے عرض کیا, اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جو آپریشنز کو نام دیا گیا ہے یہ سب بنیان المرصوص, اب یہ قرآن کی آیت ہے. ادھر کیا دیا گیا؟ سندور. تو کلاش تو آپ کے سامنے ہے. بالکل. ایک طرف آہنی دیوار ہے, ایک طرف ماتھے کا سندور ہے. سر نہیں, آپ اس کو دیوار کا ترجمہ نہ کریں. نہیں ترجمہ نہیں, قرآن کی میں سوچوں گی بات ہے. سوچ ہے بالکل. قرآن کی آیت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. جب وہ قوم جو قرآن کی آیت کے حصے کو اس آپریشن کا نام دے, ڈو یو تھنک دے آر دا سیم پیپل؟ تو ہمارے جو آرمی چیف ہیں, کمانڈر ان چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں, پوری قوم ان کی شکر گزار ہے اور اللہ کی طرف, اور اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان کی عمر بھی لمبی کرے اور ان کو خوش رکھے. سر دیکھیں جب آپ, اچھا ایک سوال لے لیں کہ کریڈٹ گوز ٹو شہباز شریف ایز ویل. سر چونکہ ہم بات ملٹری کی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپریشن کا نام تو فوج نے دیا نا, اس کو فوج نے دیا. اب جو فوج اپنے آپریشن کا نام قرآن کریم کی ایک آیت کا حصہ لے کے دیتی ہے, تو ڈونٹ یو تھنک وی آر ڈفرنٹ پیپل؟ وی آر ڈفرنٹ. اور یہ بلکہ ہمارے ایمان کی ایک لیول ہے. میرا سوال نیکسٹ لیول جو ہے آپ سے بھی ہے, اس کی غمازی کرتا ہے, اور ہندوستان سے بھی ہے, اور پوری دنیا سے بھی ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ ہمارا تھاٹ پروسیس ڈفرنٹ ہے؟ آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ہے. آل ٹوگیدر ہماری ایڈیالوجی ڈفرنٹ ہے ٹوٹلی, اور ہمارا جو سارا کچھ ہے وہ کتنا ڈفرنٹ ہے. آپ کیسے کہتے ہو کہ ہم وی آر دا سیم پیپل بیکاز وی لیو ان اے سیم جیوگرافیکل اسپیس؟ نہیں ہے. تو جو آرمی چیف نے کہا کہ ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں, کیونکہ میں نے سنا ہے بہت سی تنقید ہوئی ہے ہندوستان میں کہ انہوں نے کیوں کہا, جس کی وجہ سے ایکس وائی زی ہوا. تو یہ میں بائی وے آف ایکسپلیننگ ٹو دیم کہ لوگ جو تضاد کتنا ہے, ڈفرنس کتنا ہے, اور وہ جو سیپریٹنس ہے وہ کتنی زیادہ ہے. ناؤ کمنگ ٹو کہ ہندوستان پاکستان کی جو وار ہوئی ہے, مبارک ہو پوری قوم کو, اور مبارک ہو ہماری ملٹری کو اور لیڈرشپ کو, اور جیسے آپ نے فرمایا اس گورنمنٹ کو بھی, جو کہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے. اینڈ آف کورس دا کریڈٹ گوز ٹو دا لیڈرشپ, سول لیڈرشپ کو, اینڈ ایوری انڈیویژل آف پاکستان, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہے, کسی کلر کا اوریجن کا ہے, وہ دیٹ کریڈٹ گوز. اگر آپ ان نرم نہ ہو تو میں بریک لے لوں. تو وی آر گوئنگ فار اے بریک جی, تو بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوگی. اب یہیں سے شروع کرتے ہیں جی. بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نذیر حسین, سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ. جناب ہم بات کر رہے تھے, ہم بات کر رہے تھے ہندوستان پاکستان کی وار کی. یہ پریکٹیکلی ٹوٹل 4 گھنٹوں کی جنگ تھی. 2 گھنٹے پہلے, ٹھیک ہے, جب جس میں رفیل اس کا رفیل ان کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا پاکستانی ایئر فورس کا, اور اس 2 گھنٹوں میں اس کا جو ڈائریکشن تھا وار کا وہ سیٹ ہو گیا. اب ہم اس طرف نہیں جاتے کہ رفیل کی خصوصیت کیا تھی اور ہمارے کی کیا تھی, ہم وہ ہمارا آج آبجیکٹ ہے, انالائز کر رہے ہیں. ہم ملٹری ٹیکنیشینس نہیں ہیں,
ہم اینالائز کر رہے ہیں، اس سے وار کا ڈائریکشن سیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پاکستان ایز آلویز نہ انہوں نے پہل کی، بیکاز دے ور کمنگ 75 ایئر کرافٹ انہوں نے اسمبل کیے تھے فار اٹیک آن پاکستان. فائنلی 77 کا کاؤنٹ ہے. 77 کا ٹھیک count ہے. تو انہوں نے اسمبل کیے تھے ٹو اٹیک آن پاکستان. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے اس کو کنفرنٹ کیا اور 2 گھنٹوں میں وہ بھی سارے مار میں نے عرض کیا جو بھی کچھ ہوا 2 گھنٹوں میں اس وار کا ڈائریکشن سیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دیٹ واز ان فیور آف پاکستان، دیٹ واز اگینسٹ انڈین. یہ 2 چیزیں ہوں. پھر پاکستان نے 3-4 دن تک کچھ نہیں کیا. انہوں نے جو ہماری مساجد پہ اٹیک کیا، جو ہمارے مدرسوں پہ اٹیک کیا، بیسیکلی وہ ہماری عبادت گاہیں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور نام جو بھی آپ رکھیں اس کا، اور سویلین تھے وہ. اب یہ ایک میاں صاحب، یہ لیٹ می اگین شیئر ود دا آڈینس، یہ ایک بہت ہی ٹرکی اور مسچیوس ہے، میں کہوں گا ٹرم ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ ٹیررسٹ انفراسٹرکچر ہے. ٹھیک ہے. اب مسجد تو کیسے انفراسٹرکچر بن گئی، یا سویلین وہ لوگ جو وہ کیسے بن گئے انفراسٹرکچر. یہ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ شیئر کر لوں کیونکہ عام لوگوں کو نہیں پتا. یہ اوباما کے دنوں میں when they wanted to they were chasing Osama bin Laden، اس وقت امریکن لا کے اندر یہ فوربڈن تھا کہ حکومت کے لیول کے اوپر کسی انڈیویجول کو قتل کیا جائے گا. پھر انہوں نے اس کا سلوشن نکالا، انہوں نے ڈیفینیشن بدل دی. اس کو کہنے لگے ٹیررسٹ انفراسٹرکچر. میرا جو انسان ہے، جو انڈیویجول ہے، وہ بھی انفراسٹرکچر کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو فریز ہے یہ ہندوستانی گورنمنٹ اور ہندوستانی جو میڈیا نے کم اور ویسٹرن میڈیا نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. اب یہ فریز ایکسپلین نہیں کرتا کہ وہ جو ٹیررسٹ انفراسٹرکچر ہے وہ گراؤنڈ ہے، وہ گھر ہے، وہ کیمپ ہے، یا وہ انسان ہے. لک ایٹ دی کانٹراڈکشن ان اٹ. جی نا، اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے ڈس آنیسٹی، انجسٹ بیہیویئر، انجسٹ بیہیویئر ٹوٹل، کہ اس کے اندر ان بلٹ جس کو مرضی فٹ کر دیں، جو مرضی فٹ کر دیں. اب انہوں نے اب یہ بار بار وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ٹیررسٹ انفراسٹرکچر تھا. یہ ہماری آڈینس کو یہ اب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ڈس آنیسٹی کے بیس کے اوپر ہے. نمبر 1. اب جب انہوں نے پھر اگلے دن ایک دن ٹھہر کے، جب آپ کے زیادہ تر عوام کو پتہ ہے کہ کیا ہے، لیکن ہم چونکہ اسٹوری اکٹھی کر رہے ہیں، جب انہوں نے آپ کے ملٹری بیسز کے اوپر کیا، آئی تھنک دیٹ واز انف. دیٹ واز دا ٹائم ٹو سے انف از انف. اور پھر آپ نے ود ان 2 hours اگین جو کچھ ہوا، اور میرے خیال میں وہ ایک قیامت تھی ہندوستان کے لیے. قیامت تھی. They were taken by surprise. Not only surprise, shocked. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان came like a ton of bricks on them. Like a thunderstorm. یہ فریز ہے انگلش کا. Thunderbolt بن کے بعد. Thunderbolt. اور اس میں اگین جو ٹارگٹ تھا وہ آپ کے ملٹری انسٹالیشن تھی، وہ آپ کے بیٹریز، بہت بڑی بیٹری، سارے کا سارا تھا، اڑا دی گئی. بیکاز یہ اسلام کے اندر دیکھیں وار کے کچھ ایتھکس ہیں. ٹھیک ہے. اور انٹرنیشنل لا کے اندر کچھ وار کے رولز اصول ہیں. ان سٹرائکس میں بھی ہم ایتھیکلی رہے ہیں. وہی میں ہم نے سیویلین وہ انفراسٹرکچر سو کالڈ ان کو نہیں وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کے اندر اور انٹرنیشنل لا کے اندر وار کے کچھ پرنسپلس ہیں. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں پرنسپلس آف وار. اسلام کے اندر یہ لکھا ہوا ہے فرام دا ویری بگننگ، پہلی جنگ سے لے کر ہمارے پیغمبر نے یہ سبق دیا اور سب نے اس کو فالو کیا کہ آپ نے سویلینس کو نہیں مارنا، انوسینٹس کو نہیں مارنا، ورشپ پلیسز کو نہیں ٹارگیٹ کرنا، آپ نے پھلدار درختوں کو نہیں کرنا، فصلوں کو نہیں کرنا. سر جو سویلائزیشن اتنی سوفسٹیکیٹڈ ہو، میں سویلائزیشن میری مراد ہے مسلم سویلائزیشن جس کو ہم بلانگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے تو ہماری ملٹری نے وہ ازبر کیا ہوا تھا ایز دے وینٹ بائی دا بک. وہ بک کیا ہے؟ آپ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. یو نو اب جو ہوا ان کے ساتھ وہ آپ سب کو پتا ہے، ہم ادھر نہیں جاتے، بٹ ہم اس کا ایک انالیسس کرتے ہیں. ناؤ دس از اے نیو فیز آف ریلیشن شپ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. ٹھیک ہے. وہ جو ایک ہیجمونک
تھاٹ تھا انڈیا کا وہ ہوا میں اڑ گیا. ٹھیک ہے. اب کوئی بھی ہندوستانی لیڈر چاہے کسی پارٹی سے تعلق ہو, بی جے پی ہو یا اور نان بی جے پی ہو, دے مسٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ اس 4 گھنٹوں کی جنگ کے بعد پاکستان is in a different league. So I beg your pardon to use a word, it came as a blessing in disguise. ہاں یعنی blessing in terms of peace اگر possible ہوتا ہے آگے. سر دیکھیں یعنی کہ ایک ہیجمونک مائنڈ سیٹ جب سمیش ہوتا ہے اس کا سر ہسٹری میں اب کیسے آپ کنسولیڈیٹ کرتے ہیں اس کو؟ سر ہسٹری میں جو ایونٹس ہوتے ہیں نا وہ کورس آف پوائنٹ ہوتے ہیں, کورس آف ہسٹری چینج کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ ایونٹ اس نے کیا ہے, یہ ایونٹ جو ہے, ہاں اس نے کورس آف ہسٹری چینج کیا. آئی ایم ٹاکنگ آف دا وار. ٹھیک ہے. ایونٹ, اس ایونٹ نے تاریخ میں یہ لکھ دیا ہے کہ پہلے جو کچھ تھا اب وہ نہیں ہے, اب فیوچر سے ڈفرنٹ ہوگا, اور وہ نہیں ہے. تو اٹ از ناٹ دی, جسے کہتے ہیں وہ جو پہلے ہوتا تھا آج وہ, تو لہٰذا آج آپ نے ایک پوسٹ میں بھی لکھا کہ یوفوریا سے نکلیں اور کچھ آگے. اب وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تھوڑا سا ہم کو بتائیں. اچھا اب میں آتا ہوں ادھر. سر اب یہ میسج جانا چاہیے اس پلیٹ فارم سے انڈین ملٹری کو بھی, انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ کو, انڈین پیپل, انڈین سوسائٹی کو بھی, ٹھیک ہے, کہ ان 4 گھنٹوں کی وار نے تاریخ کا رخ بدل دیا ہے. ٹھیک ہے. اب پاکستان will not accept any hegemonic or imperialistic behavior from India. جو آپ ہمیں لیم ڈک سمجھتے تھے وہ اب میں سمجھ اس سے ہم نکل آئیں. سر سمجھ گئے آپ, یہ تاریخ نے ایک انگڑائی لی ہے, ایک دھارا موڑ دیا, ایک دھڑا موڑ گیا. ایک نمبر 1. نمبر 2, وہ جو سپیریورٹی کا کمپلیکس تھا کہ ہم بڑا کنٹری ہیں, ہم طاقتور ہیں, ہمارے پاس ٹینک زیادہ ہیں, سر وہ سمیش ہو گیا. آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ دیٹ از ڈن. پاکستان نے جس طرح انٹیلیجنٹلی ٹیکنالوجی کو امپلائی کیا, اس کو کہتے ہیں امپلائی کرنا, ٹھیک ہے, امپلائی کیا ہے, اپلائی نہیں امپلائی کیا ہے, ٹھیک ہے. اس نے انگریزی میں آتی, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, یو نیو اٹ. لیکن ہم نہیں میں تو ویسے ہی چھیڑ رہا ہوں, لیکن ہم اپنی چونکہ آڈینس سے بات کر رہے ہیں, اور چونکہ ایجوکیشن کا نہیں بالکل ہم نے کرنا ہے, ایجوکیشن نہیں آپ جاری رکھیں, نام دیا ہوا ہے اس کا, یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. کمنگ نیکسٹ ون. سر اب جو مین ایشو تھا کہ پاکستان از اے ٹیرر اسٹیٹ, یہ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. We are not going to accept any. You think that the world has started realizing that we are a peaceful, responsible state? Sir, you have made them to realize. Realize. ہم نے پہنچا دیا. You have made them to realize. دنیا میں ہمیشہ اصل فتح تو پھر ہماری یہ ہے, وہی میں عرض کر رہا ہوں, اصل فتح وہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کی انسٹالیشن اڑا دی, وہ بھی ہے, لیکن یہ آبجیکٹو تھا. ہاں یہ آبجیکٹو تھا. So we achieved that objective. War was the tool. اب ہم نے اسٹیپنگ سٹون بنا کے کیا کرنا ہے؟ سر آپ وار کو کہیں ٹول تھا. ٹول ہے بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, یہ آبجیکٹو تھا, وہ تو ایک ذریعہ تھا, وہ ایبسولوٹلی ٹول ہے. ٹھیک ہے, وار از اے ٹول. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اٹ از این ایونٹ اینڈ ایکٹیویٹی, ٹول ہے وہ. اور آپ نے انفلوئنس کرنا ہوتا ہے آپ کے ایڈورسری کے تھاٹ کو, اور اس کی پالیسی بدلنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. الٹیمیٹلی وار کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایڈورسری ہے وہ اپنی سوچ بدلے, اپنی پالیسی ویزاوی یو بدلے. ٹھیک ہے, 2 چیزیں ہوں گی سر. تیسرا, اب اس کے پیچھے جو ڈیپر ایشو ہے وہ ہے کشمیر کا. ٹھیک ہے. 70 سال سے انہی کے پرائم منسٹر نہرو نے یہ ایک کووننٹ سائن کیا تھا کشمیریوں کے ساتھ, کال اٹ اے کووننٹ. ٹھیک ہے, اور وہ انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں انگریڈ کر دیا, لکھ دیا, ڈال دیا. اب اٹھ کے موڈی صاحب نے کیا کیا کہ 370-35A جو ان کی انفرادیت کو قائم رکھتی تھی, اسکریپ کر دیا. اب انفرادیت پیچھے لے جائیں آپ, جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ مسلمس آف سب کانٹیننٹ آر اے ڈفرنٹ پیپل, یہ انفرادیت کی بات ہو رہی تھی نا. ٹھیک ہے نا, انفرادیت کی بات, انفرادیت کی, تو انفرادیت اس نے قائم رکھی ہوئی تھی. آپ نے انفرادیت بھی لے لی, آپ نے وہ جو اسٹیٹس تھا وہ بھی لے لیا. اب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ دا پیپل آف کشمیر آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے, یا وہ آپ کے سامنے سجدہ کریں گے؟ وہ تو رجسٹ کریں گے. اینڈ دس از ویئر دا ہول پرابلم اسٹارٹس. اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو صدیوں سے ایک انڈس بیسن کو جو اریگیٹ کرتا تھا سسٹم, سر اس کا نام تھا انڈس
بیسن وہ ٹریٹی کا آپ کہہ رہے ہیں انڈس سسٹم واٹر نہیں ہے سر، ہاں اس کا نام ہے انڈس واٹرز. واٹرز ہیں ہاں بالکل. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں یہ لوگوں کو ویسے واقعی بتائیں کہ یہ انڈس واٹرز ہے وہ اٹ از انڈس واٹر. انڈس واٹر نہیں ہے انڈس واٹرز. واٹرز ہے. ٹھیک ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہاں یہ بہت کم لوگ ایمفسائز کرتے ہیں. یو آر رائٹ 100%. انڈس سر ہم ایجوکیشن کا ہاں پروگرام کر نہیں رہے نہیں ہیں. انڈس واٹرز ہے. انڈس واٹرز جو تھے صدیوں سے یہ اس انڈس ویلی کو سراب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جس کا حصہ کچھ افغانستان کا حصہ آتا ہے سر، پورا پاکستان آتا ہے اس کے اندر، اور اس میں پنجاب جو ہے انڈیا کا جی وہ بھی آتا ہے. وہ بھی آتا ہے. دس از کالڈ انڈس بیسن، انڈس ویلی. اب مودی کو کس نے یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ وہ صدیوں سے جو چیز ہو رہی ہے انڈس واٹرز اس انڈس ویلی کو سراب کر رہے ہیں، اور یہاں ایک سویلائزیشن ایمرج ہوئی ہے، اور وہ اٹھ کے ایک دقیانوسی ایڈیالوجی کے اوپر. ہندوازم از ناٹ این ایڈیالوجی بائی دا وے، اٹس ناٹ این ایڈیالوجی، اٹ از ناٹ ایون ریٹن. ان کی جو کتابیں ہیں وہ بھی ہندو نے نہیں لکھی، وہ بھی آرینس نے لکھی تھی. دو جو بڑی ان کی بکس ہیں میاں صاحب، وہ بھی جو ہیں وہ بھی آرینس، وہ ویداز وغیرہ سارے. بالکل. یہ ہماری بھی لوگوں کو سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ بھی ہندو نے نہیں لکھی تھی. تیسری بات، اب کیسے پانی کو آپ روک سکتے ہو؟ یہ آپ کلیئر ہو گیا، ہندوستان کو پانی میں انٹرفیئر نہیں کرنے دیں گے. کشمیری ول گیٹ دیئر رائٹ ٹو ڈیسائڈ دیئر فیوچر. اور آپ پاکستان پہ نہیں چڑھ دوڑو گے کہ جب بھی آپ کے یہاں کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں لازمی نہیں کہ انسیڈنٹ کشمیریوں نے کیا ہو، یہ عین ممکن ہے کہ را نے کیا ہو، عین ممکن ہے کہ ان کی ملٹری نے کیا ہو، عین ممکن ہے کہ ان کی اپوزیشن نے کیا ہو. ٹھیک ہے جس کو ہم نے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں روگ اسٹیٹ، ہم روگ ایلیمنٹس روگ اسٹیٹ. روگ ایلیمنٹس ہم نے کہا تھا. ٹھیک ہے یہ ممکن ہے، یہ صحیح کہا آپ نے. روگ ایلیمنٹس ہو سر ایک اور ہے، عین ممکن ہے کہ تھرڈ کنٹری نے کیا ہو، تھرڈ کنٹری نے. تاکہ ہندوستان، یہ میرا اور آپ کا کنسنسس رہا ہے کافی پروگرامز میں. ایگزیکٹلی تقریباً میں بھی یہ کہتا رہا. ہاں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کیسے ہوگا کہ آپ ٹھیک ہے آپ پروٹیسٹ کریں، آپ یو این میں جائیں، آپ انکوائری کروائیں، آپ سارا کچھ کریں، ہم کوآپریٹ کر رہے ہیں، دنیا کوآپریٹ کر رہی ہے، اور آپ کہیں کہ ہم چڑھ دوڑیں گے. جی 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 یہ سارا لب لباب سر اس کا یہ ہوا جو آج کا مقصد یہ تھا. اب اس کا ریجنل اور گلوبل امپیکٹ کیا ہوگا یہ اگلے اگر 5-7-10 منٹ ہیں ابھی تو ہم یہ بھی آج شیئر کریں. ہاں یہ آپ نے کرنا ہے، لیکن ایک سوال اس میں ایڈ کر لیں کہ ایک تو سوال یہ ہے کہ ہیز چائنا ایمرجڈ ایز اے اسٹرانگ افیکٹو کاؤنٹر پوائس مطلب ٹو دا امریکن انفلوئنس اس میں سر ہم ٹو دا ویسٹرن انفلوئنس کر رہے ہیں. ریجنل بات کر رہے ہیں نا سر. ہاں جی وہی اسی طرح ہاں اسی کو اس میں شامل ساتھ کر لیں. ٹھیک ہے. اب یہ دنیا میں جو یونیپولارٹی تھی یہ بہت دفعہ بات بھی کر چکے ہیں، یہ آج کا ریلیونٹ ہے. یونیپولارٹی جو تھی وہ انڈر پریشر تھی. ٹھیک ہے. ایک ملٹائی پولارٹی ڈیولپ ہو رہی تھی. آپ کے سامنے ہے امریکہ نے خود یورپ کو پیچھے ہٹا دیا. ٹھیک ہے. امریکہ نے خود چائنا کے ساتھ جسے کہیں یہ ایک کنفرنٹیشن کا پوسچر اڈاپٹ کیا جو آپ کے ٹیرفز کی صورت میں آپ کے سامنے آ گیا. پھر چائنا چونکہ ایک ایمرجنگ پاور ہے اور امریکہ ایک سٹنگ پاور ہے، تو یہ قدرتی بات تھی دونوں کے درمیان میں کمپٹیشن ہونا. لیکن یہ کمپٹیشن میاں صاحب شوڈ ناٹ بی ایڈورسوریل نہ ہو، یہ ایک اینمٹی میں تبدیل نہ ہو. ہیلتھی کمپٹیشن بھی. 5 سینچری میں رہ رہے ہیں جہاں پر سویلائزیشنس نے کو ایگزسٹ بھی تو کرنا ہے، اور نالج اور اسٹریٹجیز اویلیبل ہیں کہ اس کو آپ پیسفلی مینیج کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ، میں تھوڑا سی چیز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، ایک منٹ مجھے دے دیں. وہ یہ ہے کہ یہ جو بائی پولیرٹی تھی یا ملٹی پولیرٹی تھی، ہم کہہ چکے ہیں کئی دفعہ کہ یہ 10 سے 15 سال میں ایمرج ہونی تھی. اس 4 گھنٹے میں وہ ایمرج ہو گئی ہے. اس 4 گھنٹے کی جنگ نے، ہندوستان اور پاکستان کے 4 گھنٹے کی جنگ نے اس بائی پولیرٹی کو ظاہر کر دیا. یہ ایک ارتھ کویک آیا جس میں سے نئے پہاڑ نکل آئے ہیں. بالکل ایسی سمجھیں اس کو آپ لینڈسکیپ ہی چینج ہو گیا. جس طرح ہمالیاز بن گیا، نیا ہمالیاز، ماؤنٹ ایورسٹ. میں وہی کہہ رہا ہوں اس کو ایک آرٹسٹک ویو دے دیں. تو یہ ایک نیا پہاڑ، ایک نئی جو ہے فینومینن، اور یہ بنا کس سے ہے؟ اینڈ اٹ از دیئر ٹو اسٹے. اور میں عرض کرتا ہوں یہ بھی بتائیں نا سر، مجھے
مجھے کریڈٹ لینے دیں آپ. ہاں میں تو دے رہا ہوں آپ On the lighter کو. side. یو آر دا On the کیپٹن, lighter آپ تو side. کیپٹن ہیں آج کے. ہم کہتے ہیں کہ چائنا پاکستان کی دوستی ہمالیہ سے اونچی ہے ہاں اور شہد سے میٹھی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور ڈیپر دین اوشنز. اور اتنی گہری بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ایونٹ ہوا ہے 4 گھنٹوں کا, جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ ہمالیاز کی ٹائپ کی, ایک نیا ہمالیاز آ گیا. تو آپ کے سامنے ہو گیا کہ چائنا پاکستان کی دوستی واقعی ہمالیاز سے اونچی ہے. اونچی ہے. ٹھیک ہے, اور اتنی ڈیپ بھی ہے, آپ کے سامنے ہے. آپ اس کو آپ اونچائی پہ بھی لے جائیں, آپ اس کو ڈیپتھ پہ بھی لے جائیں, اور اس کی جو خصوصیت ہے یہ مٹھاس ہے. سو ملٹی پولیرٹی ہے یا بائی پولیرٹی ہے؟ اب چونکہ ابھی وہ سامنے چیز نہیں آئی, لیکن جو سامنے آ چکی ہے وہ بائی پولیرٹی ہے. اب ایک اور چیز بھی سامنے آ گئی ہے میرے صاحب, وہ بھی ہم آج شیئر کر لیتے ہیں. پاکستان کبھی دیکھ رہا تھا ویسٹ کو, کبھی دیکھ رہا تھا چائنا کو. اس ڈیولپمنٹ نے 4 گھنٹے کی جنگ نے جس طرح دونوں کنٹریز نے کوآپریٹ کیا, دونوں کنٹریز نے اپنی فورسز کو اکٹھا کیا, اسٹریٹجیز کو اکٹھا کیا. دس واز اے فیوژن آف پاکستان ہیومن ریسورس اینڈ دا چائنیز ٹیکنالوجی. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا, میں نے چائنیز ایمبیسڈر سے آج سے 1.5 سال پہلے جو اس وقت تھے انٹرویو کیا تھا ایکسکلوزیو, تو آئی پبلشڈ اٹ, اور بہت بڑے ایک چینل پہ بھی چلا, وہ پاکستان کے نمبر 1 چینل پہ. تو میں نے کہا ایکسیلنسی واٹ از دا مین اسٹے آف آر ریلیشنس. انہوں نے ایک لفظ برملا کہہ دیا مجھے, ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنس. سر یہ تو اب میں نے سنا کہ وہ اس کا وہ ڈیٹا بھی آ گیا کہ 81% ایکوپمنٹ ہمارے پاس ادھر سے آیا. ہم اس طرف نہیں جا رہے. ہاں وہ ظاہر ہے, This is a fusion of fusion سمجھتے ہیں. ہاں لوگ fusion of Chinese technology and the Pakistani human resource. ٹھیک ہے, یہ پاکستانی قوم اور چائنیز قوم, ان دونوں کی کاوش سے ہم نے تاریخ کا رخ موڑ دیا. بالکل. اب یہ اس قوم کو مبارک ہو. اب آپ فیصلہ کرنے میں دیر نہ کریں, بالکل کلیئر کانشیس کے ساتھ, کلیئرٹی کے ساتھ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کھڑے کہاں ہیں اور آپ نے جانا کدھر ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ویسٹ کا چونکہ کیپٹن جو ہے وہ تو امریکہ ہی ہے, تو امریکہ کا انفلوئنس اس وقت یوز ہوا ہے, اس کا کلاؤٹ اس میں. اب یہاں What سے prompted them to سر اب یہاں go for it? سر آج کے بعد یہ جو کمپٹیشن ہے بٹوین امریکہ اینڈ چائنا ہاں اور ان کے الائز, آفٹر انڈیا واز ٹرائنگ ٹو بیکم این الائی آف امریکہ. اب اس کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی؟ اب کیا ہوگا؟ آئی تھنک آپ خارجہ سیکرٹری ہیں, آج فورکاسٹ کریں نا. ایک سیکنڈ سر, ہم اینالائز کرتے ہیں. ہاں ہم جادوگر نہیں ہیں. ٹھیک ہے, چلیں اینالائز ہم اینالائز کرتے ہیں, فورکاسٹ نہ دیں. جو امریکن اسٹریٹجسٹ ہیں, جو امریکن تھنکرز ہیں اور اسکالرز ہیں, ان کو بہت مایوسی ہوئی ہے. 30 سیکنڈ رہ گئے, ذرا کلوز کر لیں. انہوں نے بہت مایوس, سر یہ کنکلوڈ ہو رہا ہے. ہاں بس کر لیں. تو واشنگٹن میں اسکالرز کو, اسٹریٹجسٹ کو, پالیسی میکرز کو بہت مایوسی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک کمزور گھوڑے پہ بیٹ لگائی. بہت شکریہ. انڈیا از ناٹ گوئنگ ٹو ڈیلیور واٹ ایور دے وانٹڈ دس کنٹری ٹو ڈیلیور. بہتر یہ ہے کہ وہ ایک پیسفل ایوولوشن ہونے دیں, تاریخ کو بہنے دیں. تاریخ نے بہنا ادھر ہی ہے کہ چائنا اور اس کے ساتھ پاکستان will انشاءاللہ ایمرج like more Himalayas. more Himalayas. جناب بہت شکریہ نذیر حسین صاحب, آپ تشریف لائے, بہت زبردست انالیسس پیش کیا جی, پروگرام اختتام کو پہنچا ہے. اس میں یہ کہ another Himalayas has emerged on the earth's landscape, اور اس میں بہت سی جو myths تھی ماضی کی, تکبر کی, نخوت کی, چوتراہٹ کی, ہیجمنی کی, وہ سمیش ہوئی ہیں, پاش ہوئی ہیں, اور ایک نئی ہمارے ہاں ایک تاریخ کا جو دائرہ ہے وہ موڑ دیا انہی 4 گھنٹوں کے وار نے. اور پاکستان کی قوم کو مبارکباد کہ وہ they are now set in the right direction. امید ہے کہ ہم اس کو کنسولیڈیٹ کر پائیں گے اچھی اسٹریٹجی سے. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.